पहला सवाल कर रही है इसी बात से मुतालिक है जो आप बिस्मिल्लाह का बता रहे हैं। तो इसमें आउज बिल्ला भी है पहले पढ़ने के लिए, उसका जरा बताइएगा। और खासतौर पे नमाज में जब हम लोग नमाज पढ़ते हैं तो आया कि बिस्मिल्लाह पढ़कर आप सूरह शुरू कर सकते हैं, या आप पहली दफा आउज बिल्ला भी पढ़ सकते हैं? इसके ऊपर वजाहत फरमा दीजिए। आउज बिल्ला नमाज से पहले आपने पढ़ना है। आउज बिल्ला क्योंकि वो सूरत का हिस्सा नहीं है, लिहाजा जो है वो उसमें न पढ़ने में एहतियात है, बेहतर है कि न पढ़ा जाओ, बल्कि नमाज नियत करने से पहले आउज बिल्ला मिनश शैतान नहीं पढ़ जाए। लेकिन आम हालात में मुस्तहाब है कि जब आप तिलावत कर रहे हो तो आप क्या करें, तावुज़ और तस्मिया पढ़ें। तावुज़ से मुराद आउज़ बिल्लाह मिनश शैतानिर रजीम, तस्मिया से मुराद बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आउज़ बिल्लाह पढ़ें, बिस्मिल्लाह पढ़ें, फिर सूरत की तिलावत करें। लेकिन ये नमाज में क्योंकि खलल ना आए, हिस्सा शुमार ना हो, तो उसमें एहतियात यही है कि आप जो है वो इसको नमाज से पहले पढ़ लें। जी, और कोई सवाल है? जी मौलाना साहब, मैंने ये सवाल करना था कि ये जो कुरान पाक की तफसीर के हवाले से रसूल पाक की ज़िंदगी में मतलब कोई रिवायात मिलती हैं कि आपका क्या मतलब रूटीन थी, आया कि खुतबात में या नमाज के बाद तफसीर बताया करते थे आयात की सहाबा को या उस वक्त लोगों को जो मौजूद थे? मतलब तफसीर उस जमाने से स्टार्ट ये रूटीन हो गई हुई थी कि एक्सप्लेन करने की? जी जी, बल्कि कुरान की आयत है, नबी करीम को हुक्म है, अंज़लना अलैका ज़िक्र लितुबय्यिन लिन्नास मा नुज़्ज़िला अलैहिम। ए नबी, हमने तुम पर किताब नाज़िल की है ताकि इस किताब को तुम लोगों के लिए बयान करो, वाज़े करो, तफसीर करो उसकी। और कुरान के सबसे पहले जो मुफस्सिर है वो नबी करीम की ज़ात मुबारक है। नबी करीम जहां भी जरूरत पड़ती थी तफसीर करते थे। और बाज़ औक़ात सहाबा इकराम में से, क्योंकि सारे सहाबा इकराम के इल्मी लेवल सेम नहीं था, कोई पढ़े लिखे थे, कोई साहिब कुरान थे, कोई इल्म रखते थे, कोई मार्फत रखते थे, कोई मार्फत के मुख्तलिफ दराजात पर थे। इसलिए सहाबा इकराम अपने इल्म के मुताबिक सवाल करते थे तो नबी करीम उनका जवाब देते थे, और ये भी एक तफसीर जो है वो शुमार होती थी। कि जिस तरह कुरान की आयत है कि हम खैरुल बरिया, पैगंबर ने मोमिनों की सिफात बयान की है और कहा कि ये सबसे अच्छे मोमिन है। तो किसी ने सवाल किया इससे मुराद कौन है, तो नबी करीम ने इरशाद फरमाया कि ये अली हैं और उनके चाहने वाले। या मिसाल के तौर पर खुद वाकया उसकी तफसीर होता था, उसका बैकग्राउंड उसकी तफसीर है जो हमसे बाज़ औक़ात मख्फी है। मतलब आयत तत्हीर नाज़िल हो गई है, इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम अर्रिज्सा अहलल बैति व युतहिरकुम तत्हीरा। अब मुसलमानों के लिए मुबहम हो गया है कि अहले बैत से क्या मुराद, क्योंकि आम जबान में अहले बैत से मुराद घर वाले हैं। उसमें बीवी भी आ सकती है, उसमें नौकर भी आ सकता है घर का। यहाँ तफसीर की जरूरत थी तो नबी करीम ने चादर बिछा करके हदीस किसा पढ़ के इस आयत की वजाहत कर दी है, तफसीर कर दी है कि आले बैत से मुराद नबी की बीवियां नहीं है, नौकर नहीं है, दोस्त अहबाब नहीं है, सहाबा इकराम नहीं है, बल्कि उससे मुराद सिर्फ 5 ताने आले अबा हैं। क्योंकि उसी मकाम पर नबी की प्यारी जोजा, अजीम सोजा, नबी की सारी अजवाज अजमत वाली हैं, लेकिन उनमें भी दर्जात है। हजरत उम्मे सलमा ने कहा कि मुझे इजाजत दे मैं भी चादर में आ जाऊं, तो पैगंबर ने इरशाद फरमाया अंत अलल खैर, तुझे फजीलत हासिल है, मकाम हासिल है, तू खैर पर है, लेकिन तू तेरा शुमार जो है आले बैत में पंचतन पाक में जो है वो नहीं हो सकता। बस ये तफसीर जो है वो नबी करीम की ज़बान मुबारक से जो है इस तरह जारी हुई है। अभी भी अब भी हमारे दरमियान बहुत सी तफसीरें ऐसी हैं जिनकी कैटेगरी टॉपिक की जो तफसीर रवाई है, इन तफसीर ऐसी तफसीर है जिसमें तफसीर की अहादीस पाई जाती हैं। शिया में भी है, अहले सुन्नत में है। अहले सुन्नत में तफसीर तबरी है, तफसीर इब्न कसीर है, दुर्र मंसूर है। ये तफसीरें ऐसी हैं जिनमें सिर्फ खालसतन रवायात है, तबसरा नहीं है, वजाहत नहीं। या शिया में जो तफसीर रवाई है, तफसीर याशी है, तफसीर नूर सकलैन है, तफसीर बोरान है, तफसीर साफी है। ये तफसीर रवाई है, इन्हें तफसीर मंसूर भी कहा जाता है।
منصور کا مطلب یہ ہوتا ہے حدیث، حدیث روایات، اس لیے اس کا نام بھی انہوں نے رکھا ہے در منصور. بس تفسیر کی روایات ہمارے پاس جو ہے وہ ہیں، لیکن تفسیر کی روایات سے متعلق ایک دو نقائص اس میں پائے جاتے ہیں. ایک تو بہت کم روایات ہیں، دوسرا ان میں جانچ پڑتال نہیں ہوئی، ضعیف روایات بہت زیادہ ہیں. یعنی ایک روایت ہے، ایک آیت قرآن کی، اس کی تفسیر میں دو مختلف روایات پائی جاتی ہیں. مثلا مثال کے طور پر من یشری نفس ابتغاء مرضات اللہ، سنی شیعہ علماء سب نے کہا کہ مولا علی کی شان نازل. تو اہل سنت کی جو حدیث اس کی تفسیر کی کتابیں، تفسیر روائی کی حدیث والی جو تفسیر ہے اس کی کتابیں ہیں، اس میں پہلے روایت آئی ہے کہ یہ ہوا فی علی، یہ علی السلام کی شان میں. دوسری روایت اس میں ساتھ ہی بیان کر دی ہوا فی ابو بکر، کہ حضرت ابو بکر کی شان میں ہوئی ہے. یعنی اتنی کمزور روایات جو 100% جن کا زاویہ مختلف ہے وہ پائی جاتی ہیں. اور افسوس سے یہ کہنا پڑتا ہے کہ جہاں ہم نے فقہی روایات کی جانچ پڑتال کی ہے مدن کے لحاظ سے، سند کے لحاظ سے، وہاں یہ کام تفسیری روایات سے متعلق نہیں ہوا. اس وجہ سے شیعہ سننے میں، یا مثلا خود شیعہ کے اندر، اہل سنت کے اندر جو ہے وہ بہت زیادہ تفسیر سے متعلق جو ہے وہ اختلاف پایا جاتا ہے. اور پھر جب روایات نہیں ہے تو پھر بازار میدان مل جاتا ہے کس کو؟ تفسیر بالرائے کو. ہر آدمی اپنی مرضی کے مطابق جو ہے وہ تفسیر کرتا جاتا ہے. جی بسم اللہ جی ڈاکٹر صاحب. جی یہ اس سے میرا سوال پچھلے سے ہی تھوڑا سا کنیکٹڈ تھا. ایک اور ذہن میں چیز آئی تھی کہ جو مخصوصی عبادات وغیرہ ہوتی ہیں، اعمال وغیرہ، اس میں ہم لوگ مطلب 50 دفعہ کل واللہ پڑھنی ہے یا جو بھی، تو اس میں آیا کہ مطلب ہر سے پہلے آپ بسم اللہ پڑھ سکتے ہیں، یا ایک دفعہ میں بسم اللہ پڑھی تو آپ صورت ساری پڑھ سکتے ہیں؟ اس میں اس کیا؟ سے پہلے بسم اللہ پڑھنی چاہیے کہ سورت ٹھیک کا حصہ ہے. جی جی بسم اللہ جو ہے پڑھنی چاہیے. ٹھیک ہے. ہر مطلب جتنی دفعہ آپ پڑھ رہے ہیں کل واللہ، اگر 50 بار ہر دفعہ آپ پہلے بسم اللہ پڑھیں. پڑھتے ہیں. ٹھیک اب مثال کے طور پر جو نماز آیات ہیں نا، اس کے دو طریقے ہیں. ایک میں آپ کل واللہ پڑھنا چاہیں تو بسم اللہ صرف ایک دفعہ کافی ہے. دوسرے میں آپ نے جو ہے وہ ہر دفعہ پڑھنی ہے. اگر آپ جو ہے اس کو حصوں میں تقسیم کر رہے ہیں، 5 حصوں میں تقسیم کر رہے ہیں سورہ قل واللہ احد کو، تو آپ نے جو ہے وہ بسم اللہ ایک آیت شمار ہوگی، اس کا ایک ایسا شمار ہوگا. دوبارہ بسم اللہ کو آپ کو پڑھنے کی ضرورت. ایک دفعہ بسم اللہ پڑھیں گے، پھر کہیں گے قل واللہ احد، پھر سجدے میں چلے، رکوع میں چلے جائیں گے، پھر کہیں گے اللہ الصمد، پھر رکوع میں چلے جائیں گے. لہٰذا کہ پوری صورت آپ نے پڑھنی ہے نا، جہاں بھی بسم اللہ اس کے بعد، اس سے پہلے جو ہے ضروری ہے. جی اور کوئی سوال ہے؟ جی مول صاحب ایک سوال تھوڑا سا اس ٹاپک سے شاید ہٹ کے ہے، لیکن میں پوچھنا چاہ رہا تھا کہ جس طرح مکہ مکرمہ سے رسول پاک کو جب ہجرت کرنی پڑی اور وہ پھر مدینہ میں آئے، تو کیا وجہ تھی کہ وہاں پر مکہ مکرمہ میں اتنے زیادہ مخالفین تھے اور مدینہ میں لوگ جو ہے وہ اتنے زیادہ ان کا اچھا رویہ تھا، جبکہ آپ کا ٹائم شاید یا تبلیغ وہاں پہ ابھی کی بھی نہیں تھی، لیکن وہاں پہ پہلے ہی بہت سارے لوگ جو ہے وہ ان کے ہمدرد تھے. مطلب یہ کس طرح، اس کی کیا وضاحت ہے کہ تھوڑا اس کے بارے میں کہ لوگوں میں اتنا فرق کیوں تھا؟ فرق اس میں مختلف فرق پائے جاتے ہیں. مزاج کا فرق تھا اور دینداری کا فرق تھا. لیکن جو چیز مجھے سمجھ آئی ہے وہ یہ تھی کہ مدینے میں بہت زیادہ تعداد تھی یہودیوں کی، اور وہ یہودی ہمیشہ جو لوگ مدینے کے تھے ان کو بتاتے تھے کہ ایک نبی نے آنا ہے اور اس کے اندر یہ فضائل ہوں گے اور یہ خصوصیات اس کے اندر ہوں گے اور اس کا کام یہ ہوگا. اب وہ مدینے والے جو کہ یہودی نہیں تھے لیکن ان کے اندر تڑپ تھی کہ ایک آدمی آئے گا، اس کی تلاش میں تھے. تو نبی کریم کی ذات مبارک میں ان کو مقصود اور مطلوب آدمی مل گیا. اس وجہ سے جو ہے وہ مدینے والوں نے کیا کہ استقبال کیا اور نبی کریم کو ویلکم کا. اور اس کی داستان کچھ اس طرح ہے، اوس و خزرج کے درمیان جو مدینے کی جو کمیونٹی تھی وہ 3 حصوں میں تقسیم تھی. یہودی تھے، اوس تھے، خزرج تھے. اور اس اوس اور خزرج کی ہمیشہ لڑائی جاری رہتی تھی آپس میں، جس طرح نا روس و امریکہ ہے، یہ جنگ جاری رہتی تھی ان کی. تو اب جنگ جاری تھی تو ان دونوں قبیلوں میں سے ایک قبیلے کے کچھ افراد جو آئے مکہ،
اور مکہ والوں کیونکہ جنگجو تھے، لڑاکو تھے، لڑنے میں ماہر تھے، اور وہاں کی آب و ہوا کا تقاضا بھی یہی ہے کہ وہ لوگ سخت ہوں، کیونکہ مکہ خشک ہے، سخت ہے، پہاڑ ہیں، کھیتی باڑی کوئی نہیں ہے، پانی کا انتظام نہیں ہے، مدینے میں باغ ہیں، کھجوریں ہیں، سبزہ ہے، اور یہ انسان کو متاثر کرتا ہے، اس کے مزاج پر اثر رکھتے ہیں ساری چیزیں۔ مکہ والوں کے پاس آئے کہ آپ جنگجو ہیں، تو یہ جو دوسرا قبیلہ ہے خزرج، اس کے خلاف ہماری مدد کریں، ہمیں کوئی جنگجو دیں۔ مکہ والوں نے کہا ہمیں اپنا وقت پڑا ہوا ہے، ادھر ایک آدمی آیا ہے محمد اس کا نام ہے، تو اس نے ہمیں وقت ڈالا ہوا ہے، ہم تمہاری کیا مدد کریں گے، ادھر سے ہم اس سے جان چھڑوا لیں، بڑی بات۔ اور خیال بھی رکھنا ہے آپ نے کہ یہ جب جانا ہے زیارت کرنے کے لیے، طواف کرنے کے لیے، تو وہ وہاں بیٹھ کر تبلیغ کرتا ہے، تو آپ نے اس کی باتوں میں نہیں آنا۔ اور ان کو کیا کاٹن دیا، انہوں نے روئی دی، کہا کان میں رکھ لیں طواف کرنے کے دوران۔ وہ طواف کر رہے تھے تو مدینے والے ایک آدمی نے کہا چیک تو کریں کہ یہ کیا کہتا ہے محمد، کیا آ رہا ہے، صحیح کیا فرما رہے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس نے کارٹون تھوڑا نکالا تو ایک دو آیات سنائی دی، تو اس سے متاثر ہو گیا۔ وہیں اس نے تمام مدینے والوں کو کہا کہ اس کھاتے کو چھوڑو، جنگجو مانگنے کے لیے یہ نیت دیکھیں یہ کیا کہانی۔ نبی کریم سے ملاقات کی مینا کے مقام پر، بعض روایات میں اس سال ملاقات کی یا نیکسٹ ایئر ملاقات کی۔ ملاقات کرنے کے بعد نبی کریم سے سوالات کیے انہوں نے، اور جو نشانیاں یہودیوں نے بتائی ہوئی تھیں اس کے مطابق نبی کریم کو پایا، اور معاہدہ ہو گیا کہ نبی کریم جب بھی کوئی مشکل پیش آ جائے گی تو ہم ان کا ساتھ دیں گے۔ وہاں پر حضرت حمزہ کھڑے ہو گئے، انہوں نے کہا کہ اگر آپ لوگ سپورٹ نہیں کر سکتے ہمارے بھتیجے کو تو یہاں رہنے دیں، ہم کچھ نہ کچھ کر لیں گے۔ انہوں نے کہا نہیں، ہم دل و جان سے سپورٹ کریں۔ پھر کہتے ہیں کہ جب دیکھا کہ نبی کریم کے چاچا تھے حضرت ابو طالب، وہ وفات پا گئے، حضرت ختیجہ دنیا سے چل بسی، تو نبی کریم مجبور ہو گئے ہجرت کرنے پر۔ پھر مدینے والوں نے جو ہے وہ سپورٹ کیا، اور مدینے میں جب پہنچے وہاں یہ تھا کہ نبی کریم کے جانے سے پہلے عبداللہ بن ابی کو وہ لیڈر بنانا چاہتے تھے۔ اب نبی کے آنے کی وجہ سے اس کی لیڈرشپ ختم ہو گئی۔ وہ اس نے کیا کہ کچھ لوگوں کو اپنے ساتھ ملا لیا اور منافق بن گیا۔ اس کے بعد مدینے کی کمیونٹی 3 حصوں میں تقسیم ہوئی، لیکن نئے انداز سے۔ یہودی ہیں، منافق ہیں، اور مسلمان ہیں۔ مسلمانوں کے 2 گروہ ہیں، اوس اور خزرج۔ تو نبی کریم کو اس طرح انہوں نے سپورٹ کیا، اس طرح نبی کریم کا انہوں نے دل و جان سے خیال رکھا اور قربانیاں دی۔ اور ایک چیز بڑے افسوس کی بات ہے، اتنی قربانیاں کے ہونے کے باوجود جس طرح ان کو حق ملنا چاہیے تھا انصار کو، مدینے والوں کو اس طرح نہیں ملا۔ کہ پہلے خلیفہ بھی مہاجرین میں سے ہیں، دوسرے خلیفہ بھی مہاجرین میں سے ہیں، تیسرے خلیفہ بھی مہاجرین میں سے ہیں، اور ان کی بات کو نہیں مانا گیا۔ ان میں سے ایک آدمی اٹھا تھا، سعد بن عبادہ، اس نے کہا تھا کہ میں حضرت ابوبکر کی خلافت کو نہیں مانتا ہوں، تو اس کو ٹھیک ٹھاک اس کی پٹائی کی، اور کچھ عرصے کے بعد وہ مارا گیا، جنگل میں مردہ پایا گیا، اور مشہور یہ کر دیا گیا کہ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جنہوں نے قتل کر دیا۔ تو بعد میں کسی آدمی نے سوال کیا، کہا کہ جو ہے امام علی نے اپنی خلافت پر زیادہ زور کیوں نہیں دیا؟ تو ایک صحابہ میں سے مذاق کرنے والے تھے، انہوں نے کہا کہ وہ نہیں چاہتے تھے جس طرح سعد بن عبادہ کو جنہوں نے قتل کر دیا ہے ان کے ساتھ بھی معاملہ کہیں ایسا نہ ہو جائے۔ یعنی انہوں نے بہت بڑی قربانیاں ہیں، لیکن جتنا ان کو بعد میں جو ہے نبی کریم کے بعد ان کو سپورٹ کرنا چاہیے تھا، ان کا خیال رکھنا چاہیے تھا مہاجرین کا، اس طرح جو ہے وہ خیال نہیں رکھا گیا۔ اور یہ اہل بیت سے بہت زیادہ محبت کرتے ہیں انصار، بہت زیادہ اہل بیت کا انہوں نے ساتھ دیا ہے۔ جنگ صفین میں بہت زیادہ لوگ جو ہے انصار میں سے شہید ہوئے ہیں۔ اس طرح بعض دوسرے معاملات میں جب بی بی فاطمہ الزہرا کی شہادت ہوئی ہے، شہادت سے پہلے انصار کی خواتین آئی ہیں ملنے کے لیے بی بی سے، تو لہذا ان کا بہت زیادہ اسلام میں جو ہے انصار کا کردار ہے، اور بلکہ انہوں نے اپنے ملک کو اسلام کی خاطر داؤ پر لگایا ہے۔ مدینے پر جو جنگیں ہوئی ہیں، چڑھائی ہوئی ہے، ان کے شہر پر ہوا ہے نا جی، مہاجرین کے تو نہیں ہوا، ان کے شہر پر کس وجہ سے ہوا ہے جی؟ کہ مہاجرین یہاں آ گئے، مہاجرین کے انہوں نے پناہ دی ہے، نبی کریم کو انہوں نے پناہ دی، اور ان میں بڑی بڑی ہستیاں ہیں۔
ایک ان میں سے ہیں انصار میں سے جن کو کہا جاتا ہے غسیل الملائکہ، حضرت حنزلہ، کہ جنگ احد میں ان کی شادی کو ایک رات گزری تھی، پیغمبر نے اعلان کیا تو یہ بغیر اجازت کے اپنی زوجہ کے میدان کی طرف دوڑ پڑے اور شہید ہو گئے۔ صحابہ کرام نبی کریم کی خدمت میں حاضر ہوئے، یا رسول اللہ یہ جو ہے انہوں نے جو ہے ان کی شادی تھی تو ممکن ہے ان پر غسل واجب ہو، شہید کو غسل ضروری نہیں ہے، لیکن ان کے بارے میں آپ بتائیں کیا ہم غسل دیں ان کو؟ تو پیغمبر نے ارشاد فرمایا کہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ حنزلہ کو ملائکہ فرشتے غسل دے رہے تھے، اور اس کے بعد ان کا لقب مشہور ہو گیا حنزلہ غسیل الملائکہ، اور ان کے بیٹے تھے جو جنگ صفین میں شہید ہوئے امام علی کے ساتھ دیتے ہوئے۔ بس انصار میں جو ہے بہت بڑی ہستیاں تھی، اور کربلا میں کئی آئے ہیں، امام حسین کا ساتھ دیا انصار میں سے کئی جو ہے وہ لوگوں نے، کئی ہستیوں نے، اور جو ہے وہ اس میں مشہور ہیں دو بھائی، ایک کا نام مجھے یاد ہے عبد الرحمن، وہ شب عاشور کو انہوں نے، امام نے جب کہا نا کہ چلے جائیں آپ لوگ، تو انہوں نے اس کے بعد تقریر کی ہے، تو ان کی تقریر کی وجہ سے سارے جو امام کے جو صحابی تھے انہوں نے رونا شروع کر دیا تھا، اور یہ وہ تھے جنہوں نے کہا تھا کہ یہ ناقابل جان ہے، کاش کہ کوئی قیمتی چیز ہوتی جو آپ پر میں قربان کرتا۔ انہوں نے کہا تھا کہ مجھے اگر 1000 دفعہ شہید کر دیا جائے نا تو دوبارہ زندہ کیا جائے تو پھر بھی میں تیار ہوں اپنے آپ کو آپ کے وجود مبارک پر جو ہے وہ قربان کروں۔ انہوں نے کہا تھا کہ مجھے قتل کرنے کے بعد میری لاش کو اگر جلا دیا جائے اور اس راکھ کو ہوا میں اڑا دیا جائے تو پھر بھی میں آپ کی بیعت سے، آپ کی نصرت سے، آپ کی مدد کرنے سے دستبردار نہیں ہوں گا۔ معذرت چاہتا ہوں، لمبی بات ہو گئی جی۔ جی السلام علیکم مول صاحب۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے، ٹھیک ہے؟ جی الحمدللہ جی۔ مول صاحب میرا ایک سوال تھا جو انصار کے حوالے سے، کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہم حضرت ایوب انصاری جو ہیں ان کی اولاد میں سے، جیسے ادھر عطا انصاریاں وہ کہتے ہیں ان کی اولاد میں سے، کیا یہ واقعی ان کی اولاد میں سے ہے؟ اگر ان کے پاس شجرہ ہے تو ٹھیک ہے، ان کی اولاد میں، شجرہ اگر نہیں ہے تو یہ باتیں صرف اس وقت جو واحد جو قوم قبیلہ جس کا شجرہ محفوظ ہے، جس کے بارے میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ پیغمبر کی اولاد میں سے، وہ سادات ہیں، باقی کسی کے پاس شجرہ نہیں ہے۔ چلے شکریہ بہت۔ اور شجرے کے لیے آپ یہ کہہ سکتے ہیں شجرہ بنانا کون سا مشکل ہے؟ نہیں مشکل ہے، قوم میں ایک انسٹیٹیوٹ ہے وہ شجرے کو چیک کرتا ہے، ٹھیک ہے جی، اگر وہ ثابت کر دے، مہر لگا دے کہ شجرہ صحیح ہے تو تب جو ثابت ہوگا کہ شجرہ ہے، اور پھر شجرے کی کتابیں پائی جاتی ہیں، اور اس کے کئی طریقہ، اب تو نیا طریقہ نکلا ہے ثابت کرنے کے لیے کسی حد تک، جو ہے وہ کیا کہتے ہیں ڈی این اے، جی اس سے کئی لوگوں نے اپنے ثابت کیا، اپنے آپ کو سادات ہونا ثابت کیا ہے، یا مثلاً عوان ہونا ثابت کیا ہے، یا ملک ہونا ثابت کیا۔ بہرحال یہ کوئی ایسا ایشو نہیں ہے کہ انسان اس پر زیادہ زور دے، کوشش کرے اپنے اعمال پر زور دے، یہ بجائے اس کو ثابت کرنے کے لیے زور لگائے کہ میں فلاں قبیلے سے میرا کا تعلق ہے یا نہیں، اس پر زور دے کہ وہ اس کا نماز ٹھیک ہو، اس کا کردار ٹھیک ہو، اس کا اخلاق ٹھیک ہو، وہ ایسا کام کرے کہ لوگ خود کہنا شروع کر دیں کہ ایوب انصاری کی اولاد میں سے ہے جی، جی کہ ضرورت نہ پڑے اس کو ڈی این اے کروانے کی یا شجرہ ڈھونڈنے کی۔ جی بہت بہت شکریہ مول صاحب۔ ایک مثلا کوئی شجرہ نہیں ہے سلمان فارسی کے پاس، نہ نبی سے ملتا ہے نہ امام علی سے ملتا ہے، لیکن پیغمبر نے ارشاد فرما دیا ہے کہ ملنا اہل البیت، مقابلے میں ابو لہب کا شجرہ 100% ملتا ہے، کسی ڈی این اے کی ضرورت بھی نہیں، 100% پیغمبر سے ملتا ہے شجرہ، اس کا چچا ہے پیغمبر کا سگا چچا، لیکن قرآن نے اس کو کہا تبت یدا ابی لہب و تب۔ بس معیار نہیں ہے جو ہے وہ شجرے کا ہونا یا نہ ہونا، معیار انسان کا اپنا اخلاق ہے، اس کا کردار ہے، اس کتنا اسلام کو فالو کر رہا ہے، نماز کے حوالے سے کیسا ہے، روزے کے حوالے سے کیسا ہے، واجبات اس نے بجا لائے نہیں لائے، محرمات سے حرام چیزوں سے بچتا ہے نہیں بچتا، یہ زیادہ امپورٹنٹ۔ جی اور کوئی سوال؟ میرے حال میں سوال نہیں ہے، اب دعا کرتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد، یا علیم و یا علیم و یا غفور و یا رحیم، خدا اس قلیل سی عبادت قبول و منظور فرما،
हमारे गुनाहों से दरगुजर फरमा, नेक काम करने की तौफीक अता फरमा, बुराइयों से बचने की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह हाज़रीन की तौफीकात में इजाफा फरमा, रिज़्क में वसअत अता फरमा, औलाद को नेक और साले बना, मरहूमीन की मग़फ़िरत फरमा। या अल्लाह हम इस दर्स में जो हमने बातें की इन पर अमल करने की तौफीक अता फरमा। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन नार। आखिर में अपने मरहूमीन मरहूमात के लिए अल-फातिहा माल इखलास से वस्सलावात। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर्रहीम, मालिकि यौमिद्दीन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालिन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहु समद, लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद। बहुत शुक्रिया किबला, ठीक है जी, जज़ाकल्लाह ओके जी, खुदा हाफिज़ जी। अल्लाह। ठीक है, ठीक है डॉक्टर साहब। जी ठीक है, अल्लाह हाफिज़, शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़, जज़ाकल्लाह, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह।